शहबाज गिल साहब ने ऑन एयर गंदी घटिया गालियां जो हैं दी थी। तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा सराहा था शहबाज गिल साहब की इस ज़बान को कि छा गया, चीता लगा है, शेर लगा है। शहबाज गिल साहब ने जनाब अपनी पहली माफी जो है वो मांग ली है। फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से भी बुरी खबर आई है उनके लिए। इमरान खान साहब के ऊपर भी आज जिरा हुई है। बड़े सख्त सवालात के जवाब जो हैं उन्होंने दिए हैं। मरी से वापसी पर रात शेख रशीद साहब को किसी से मिलवाने के लिए लेकर गए हैं। नासिर भट्ट साहब उन्होंने चंगी दुकान खोल ली है। पहले चैनलों को जो है सू कर रहे थे, अब उन्होंने यूट्यूबर आदिल राजा को सू करने का फैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको ये खबर देना चाहूँगा कि कल हमारा जो दूसरा चैनल है पॉडकास्ट के हवाले से, मेरे मेहमान, उसके ऊपर एक खुसूसी पॉडकास्ट जो है वो नशर किया जाएगा। कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पिछले कई हफ्तों के अंदर बड़ी कंट्रोवर्सीज़ का उन्होंने सामना किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे फॉलोअर्स की जानिब से, उनके साथ हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। क्या क्या कुछ हुआ इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर और मुलाकात के बाद, और अब उनकी क्या राय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो हैं उस खुसूसी पॉडकास्ट में कल देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह उसका लिंक जो है वो हम कल जो हमारे कम्युनिटी पेजेस हैं उसके ऊपर भी हम शाया करेंगे, उसे देखना मत भूलिएगा। और एक नई कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि जन्म लेने वाली है, क्योंकि बड़े अहम किस्म के इंकशाफात उन्होंने उसके अंदर किए हैं, उसे देखना मत भूलिएगा। अब अपने ख़बरों की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक मईशत के हवाले से भी हम बात करेंगे। शहबाज गिल साहब ने जनाब माफ़ी मांग ली है। क्यों माफ़ी मांगी है, किससे माफ़ी मांगी है, उसके भी जिक्र करेंगे। फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से भी आज उनके हवाले से एक बुरी खबर आई है उनके लिए, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के ऊपर भी आज जिरा हुई है और बड़े सख्त सवालात के जवाब जो हैं उन्होंने दिए हैं, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले मईशत के हवाले से जनाब खबर यह है कि IMF से मुज़ाकरात के तहत बिजली के बिलों में सब्सिडी ख़त्म करने पर हुकूमत ने अब काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मौसूल होंगे। खाल उतरना जनाब शुरू हो गई है। जो मैं पिछले कई दिनों से आपसे कह रहा था, ये जो IMF के मुज़ाकरात के ऊपर बगले बजाए जा रहे हैं ना कि जनाब हो गए हमारी डील हो गई, उसके ऊपर खाल भी उतरनी है और उसका सिलसिला शुरू हो गया है। मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपये 21 पैसे फ़ी यूनिट से 18 रुपये तक का होगा और मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 23 रुपये 39 पैसे तक जो है वो कर दी जाएगी। और ये जो है एक अपडेट आई है। इसके अलावा हुकूमत ने जो है अब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक नया काम शुरू किया है। उन्होंने नौकरियां देने का जो है वो फैसला कर दिया है। वफाकी वजारतों और महकमों में खाली असामियों पर भर्तियों का सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं ये लोग। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ऑफिस ने कौन कौन सी जगहों पर नौकरियाँ खाली हैं इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली हैं। शेख रशीद साहब के हवाले से जनाब NA 62 के अंदर वो इलेक्शन लड़ने में जा रहे हैं, ये जो ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में उनको रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश करने के लिए उन्होंने इजाज़त तलब की थी। वो इजाज़त उनको अडयाला जेल के हुकाम ने नहीं दी। इस सिलसिले में उनके जो मुकर्रर करदा नुमाइंदे थे शेख राशिद, जो उनके भतीजे हैं, वो उनकी मौजूदगी में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी हुई। शेख साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे। रिटर्निंग अफसर ने उन तमाम कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया, दुरुस्त करार दिया। और शेख राशिद शफीक का ये भी कहना था कि मरी से वापसी पर रात शेख रशीद साहब को किसी से मिलवाने के लिए लेकर गए हैं। किससे मिलवाने के लिए लेकर गए हैं ये उनके भतीजे ने नहीं बताया। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट का वो जो तफसीली फ़ैसला आया है, जो 43 अरकान कौमी असम्बली थे जिनके इस्तीफ़े मंजूर करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, तो पहले इंप्रेशन यही आया था कि जनाब वो इस्तीफ़े जो हैं वो जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्सेप्ट किए थे उसको साइडलाइन कर दिया गया है और ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए हैं। लेकिन जब तहरीरी फ़ैसला सामने आया तो ये पता लगा कि जनाब स्पीकर के फ़ैसले को एक्चुअली टच नहीं किया गया, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को इतना कहा गया कि अभी इनमें ज़िमनी इंतखाबात जो है वो ना करवाए जाएँ। तो जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने अरकान असम्बली को फ़िलहाल कौमी असम्बली जाने से रोक दिया है। पहले इनको कहा गया था कि जनाब उस फैसले के फौरी बाद जैसी अनाउंसमेंट हुई थी कि जनाब पहुँचे कौमी असम्बली, तो उनको रोक भी लिया गया था, कौमी असम्बली में दाखिल नहीं होने दिया गया था, क्योंकि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उस वक्त कहा था कि जनाब अभी हमें तहरीरी तौर पे लाहौर हाईकोर्ट का फ़ैसला मिला नहीं है, ज़रा वो फ़ैसला मिल जाए उसके बाद आप लोग आ जाइएगा। तो अब उनको जब तहरीरी फ़ैसला आया है तो फिर उनको जो है वो इमरान खान साहब ने भी रोक लिया कि हले ठहर जो, हले नहीं जाना तुसी असम्बली। इसके अलावा इंग्लैंड से खबर है जनाब, नासिर भट्ट साहब उन्होंने चंगी दुकान खोल ली है। वो पहले चैनलों को जो है सू कर रहे थे, अब उन्होंने यूट्यूबर आदिल राजा को जो है वो सू करने का फैसला किया है। उनको उन्होंने नोटिस भेज दिया जनाब डेफेमेशन का। 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगने का उनसे कहा गया कि जी 14 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, वरना
ان کے خلاف قانونی کارروائی کا وہ آغاز کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ 14 دن کے اندر معافی نہیں مانگتے تو میں ان کو عدالت میں لے کر جاؤں گا. یہ شخص پاکستان میں بھی لوگوں پر الزامات لگاتا ہے. یہ وہی عادل راجہ صاحب ہیں جن کی ایک کنٹروورسی آئی تھی جب انہوں نے چند پاکستانی اداکاراؤں کے انیشلز جو ہے وہ بولے تھے. بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ مہوش حیات اور ماہرہ خان اور ان سب کی جانب سے بھی جو ہے وہ کافی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو سٹارٹ ہو گئی تھی, ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. ان میں سے چند نے جو ہے وہ عدالت سے بھی, سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کے بعد FIA کو احکامات جو ہے وہ دیے تھے. تو یہ وہی عادل راجہ صاحب ہیں. تو ناصر بٹ صاحب بھی جو ہیں اب ان کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں اور ان کو بھی جو ہے انہوں نے قانونی نوٹس بھیج دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز گل صاحب کی معافی کے اوپر آ جائیں. شہباز گل صاحب نے جناب باقاعدہ طور پہ اپنی پہلی معافی جو ہے وہ مانگ لی ہے. بڑا میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں شہباز گل صاحب کے اندر. تبدیلی جو ہے ویسے تو پاکستان میں لانی تھی, ادھر تو نہیں آئی. شہباز گل صاحب میں البتہ بہت تبدیلی آ گئی ہے. رمیش کمار صاحب منرف پاکستان تحریک انصاف کے رکن, جنہوں نے جو ہے وہ PTI کے خلاف پوزیشن اپنی لی تھی, یہ وہی گروپ ہے جو بیسکلی سندھ ہاؤس والا جو گروپ ہے اس میں رمیش کمار صاحب بھی شامل تھے. تو دنیا TV کا بیسکلی ایک پروگرام تھا. میں صرف ایک بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتا دوں کہ 17 مارچ 2022 کو دنیا TV کے پروگرام میں, جس میں کامران شاہد صاحب کا یہ شو ہوتا ہے, اس میں رمیش کمار اور شہباز گل صاحب دونوں تھے. تو اس میں شہباز گل صاحب نے آن ایئر بڑی گندی گفتگو, گندی گھٹیا گالیاں جو ہیں وہ رمیش کمار صاحب کو دی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑا سراہا تھا شہباز گل صاحب کی اس زبان کو کہ چھا گیا ہے, چیتا لگا ہے, شیر لگا ہے, کیا بات ہے تیری, ایتے چوک کے رکھ. تو کامران شاہد صاحب نے بھی جو ہے وہ اس وقت کچھ زیادہ ریزسٹ نہیں کیا تھا. ویسے وہ چاہتے تو بہت کچھ روک سکتے تھے شہباز گل صاحب کو, بلکہ ڈانٹ سکتے تھے, لیکن اتنا کچھ انہوں نے کہا نہیں تھا اس وقت. تو بڑی اس پہ کنٹروورسی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ رمیش کمار صاحب نے ان کو ایک نوٹس بھی بھیجا تھا شہباز گل صاحب کو. تو اب یہ ہوا ہے کہ شہباز گل صاحب رمیش کمار صاحب کے پاس گئے اور باقاعدہ طور پر ان سے معافی مانگی, اور یہ ساری معافی جو ہے ویڈیو کے اوپر ریکارڈ کر کے ریلیز بھی کی گئی. کیا کچھ ہوا دیکھیے گا ذرا. آپ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ویسے تو آج کل میرے پہ درجنوں کیسز ہیں اور ڈیفیمیشن کے بھی درجنوں کیسز چل رہے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب کا بھی ہے, شریف فیملی کے بھی کیسز چل رہے ہیں. تو ان کا تو کورٹس کے اندر اور کورٹس کے اندر ہی ان کا مقابلہ ہوگا سب کا, جتنی کیسز ہیں. یہ کیس پرسنلی میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ اس میں ایک مائنورٹی کا ریپرزینٹیو انوالو, آپ انوالو ہیں. ہماری جو مائنورٹیز ہیں ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, وہاں پر زیادہ چیلنجز ہیں. ہندوستان میں تو اور بھی زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن یہاں بھی چیلنجز ہیں. تو میں ذاتی طور پر جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ نہ ہوتی تو بہتر تھی. میں آپ کو ظاہری باتوں سے تکلیف, میں نے جو بات کی وہ اس دن وہ اس طریقے سے نہ ہوتی. میں یوزلی بولتا ہوں میڈیا پہ, لیکن میرے الفاظ کا چناؤ ہمیشہ بہت درست ہوتا ہے بیکاز آف مائی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ. مجھے پتا ہے وہ اس میں ایک لفظ کہا گیا جس کا مجھے بعد میں خود بھی افسوس ہوا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو مجھے اس کا افسوس ہے. انشاءاللہ مل کے آگے کام کریں گے اکٹھے. پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کیا ہے اور یہ واحد کیس ہے جس کو میں آپ کے پاس آ کے سالو کرنا چاہتا تھا, تاکہ ہم اپنی مائنورٹیز کے لیے ایک اچھا میسج دیں کہ ہم برابر ہیں پاکستان میں. گرین اور وائٹ جو ہمارے پرچم میں ہے وہ برابر کے. اور میرے الفاظ سے آپ کو یا مائنورٹیز کی کسی بھی لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کا مجھے بہت شدید افسوس تھا. اس وجہ سے میں آپ کو بتا دوں. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کا احساس ہونا یہ بڑی بات ہے, اور کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے. ویسے تو آدمی اپنے آپ کو اتنا بلند رکھے کہ آدمی سے غلطی, پھر بھی انسان ہے, خطا کا گھر ہے. تو یہ جناب آپ نے دیکھا کہ کل کا وہ جو شیر تھا جو دھاڑا کرتا تھا اور ہر ایک کی ماں بہن ایک کرتا تھا, گالم گلوچ کرتا تھا, آج وہ شیر جو ہے وہ بھیگی بلی بن چکا ہے. اب اس کو احساس ہوا ہے کہ نہیں, میں اپنی زبان جس طرح استعمال کرتا تھا یہ طریقہ کار نہیں تھا. ہم پچھلے 2-3 سال میں جب یہ بار بار بات کرتے تھے کہ بھائی جان آپ کی زبان سے نا پارٹی کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے, فائدہ کم ہو رہا ہے, تو اس وقت بات سمجھ نہیں آتی تھی. اب شکر ہے کہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. لیکن میرا خیال میں یہ پانی کا پہلا قطرہ ہے. ابھی اگر لوگ ان کو ایکچولی ان کے خلاف اگر ڈیفیمیشن کے کیسز کرنا شروع کر دیں نا شہباز گل صاحب کے خلاف, تو بہت سا مواد ہے جس میں شہباز گل صاحب پھنس سکتے ہیں. لیکن وہ آلریڈی اتنی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, تو ان کے اوپر اور کیا بوجھ ڈالنا. انہوں نے کئی صحافیوں کے اوپر بھی بڑے الاپ شلاب قسم کے الزامات لگائے ہوئے ہیں, بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں یہ. لیکن خیر کیا اس کے اوپر بات کرنی, ہمارا صحافیوں کا تو کام ہے, ہم نے تو یہ کرتے رہنا ہے. ان لوگوں کا کام ہے گالیاں دیتے رہنا, ہمارا کام ہے اپنا کام کرتے رہنا.
اس شہباز گل صاحب کے لیے بلکہ ایک بری خبر بھی سامنے آئی. اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کے خلاف فرد جرم عائد ہونے سے متعلق جو ہے وہ آج سماعت ہوئی تھی. انہوں نے ان کے وکلاء کی جانب سے جو ہے وہ بریت کی درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کو بری کیا جائے. اس کے اوپر بحث ہوئی. پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے وہاں پہ دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی ملزم شہباز گل کی بریت کی درخواست کا مرحلہ گزر چکا ہے. اس مرحلے پر ان کی بریت کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے. استغاثہ کے پاس شہباز گل کے خلاف جرم ثابت کرنے کے لیے وافر جو مواد ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد سماعت میں 2 وقفوں کے بعد ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے شہباز گل کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا اور شہباز گل پر فرد جرم 27 فروری کو اب عائد کی جائے گی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شہباز گل کے حوالے سے فرد جرم کا جو معاملہ ہے یہ پچھلے کئی ہفتوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. بہت سی ڈیٹس آلریڈی لگ چکی ہیں. ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, لیکن یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. کبھی شہباز گل نہیں ہوتے تھے تو کبھی عماد یوسف جو ڈائریکٹر نیوز ہیں ARY کے, کبھی وہ نہیں ہوتے تھے. پچھلی ہیئرنگ پہ جہاں تک مجھے یاد ہے عماد یوسف صاحب جو ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. اس وقت شہباز گل صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو اب 27 فروری کو بلا لیا گیا. کافی لمبی ڈیٹ پڑی ہے, مطلب تقریباً آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی کوئی 2 ہفتوں کا بیچ میں ایک گیپ ہے, بلکہ 2 ہفتے سے بھی زیادہ کا گیپ ہے. تو اب 27 اب دیکھیں 27 کو جو ہے دونوں حضرات وہاں پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. البتہ عماد یوسف صاحب کے حوالے سے جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس نے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جی عماد یوسف کے خلاف آپ کس بات پہ فرد جرم عائد کر رہے ہیں, ان کا کیا قصور ہے. وہ تو ایک چینل کے اوپر آ کے اگر ایک گیسٹ نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس میں آپ جو چینل کا ڈائریکٹر نیوز ہے آپ اس کے خلاف کیوں کارروائی کر رہے ہیں. تو ایک یہ معاملہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے شوکت ترین صاحب کے حوالے سے کہ FIA نے ان کے خلاف جو آڈیو لیک ان کی ایک آئی تھی جس میں وہ گفتگو کر رہے تھے اس وقت کے پنجاب اور KP کے وزراء خزانہ سے, جس میں محسن لغاری شامل ہیں اور جھگڑا صاحب جو تیمور جھگڑا جو اس وقت کے KP کے فائنانس منسٹر تھے, ان سے جو وہ گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو کے اندر وہ بیسکلی ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ کھچ کے رکھنا ہے, اور یہ جو IMF کے حوالے سے جو ان کے مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں اس کو بھی مطلب ایک قسم کا انہوں نے سبوٹاج کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ آڈیوز جو ہیں یہ لیک ہو گئی تھیں. اس سلسلے میں FIA نے اپنی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر لی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا اب فیصلہ کیا گیا ہے. شوکت ترین کے گرفتاری کے وزارت داخلہ سے بھی باقاعدہ طور پہ FIA نے اجازت مانگ لی ہے, اور شوکت ترین کی گفتگو IMF سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی تھی, یہ FIA کی جانب سے کہا گیا ہے. اور شوکت ترین قومی مفادات اور سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. FIA اپنا کیس جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بلڈ اپ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب نے تھانہ مری میں ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا اس پہ انہوں نے ضمانت اپنی مانگی تھی اور عدالت نے اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت وہاں سے اس کیس میں جو ہے وہ منظور کر لی گئی. کچھ لوگ ایکچولی اس کو ذرا کنفیوز کر رہے تھے, وہ یہ سمجھے تھے کہ ان کی سارے معاملات کے اندر ضمانت ہوگی. مری کے اندر کیس ڈفرینٹ تھا. یہ مری کی بیسکلی جو مری والا کیس ہے اس میں ان کی ضمانت ہوئی ہے. جو ادھر پنڈی اسلام آباد میں چل رہا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی برقرار ہے. شیخ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی زیر حراست ہی ہیں. تو ایک معاملہ یہ ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے خواجہ آصف کے اوپر حتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا تھا, جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 2014 سے غالباً یہ چل رہا ہے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ ابھی یاد نہیں ہے, لیکن کئی سالوں سے یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس کیس میں جو عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کیس کیا گیا ہے اس میں خواجہ آصف صاحب کے وکیل کی جانب سے آج جرح ہونی تھی عمران خان صاحب کے اوپر. یہ جرح آلریڈی چل رہی ہے, مطلب یہ پچھلی ڈیٹوں میں بھی یہ جرح چل رہی تھی, لیکن ویڈیو کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ جرح ہو رہی تھی. تو عمران خان صاحب اپنے گھر پہ زمان پاک میں موجود تھے, وکیل صاحب جو ہیں وہ کورٹ روم کے اندر سے موجود تھے اور وہ وہاں سے جرح کر رہے تھے. تو یہ اسی کی کنٹینوئنس تھی. تو آج بھی جو ہے بڑی ایک طویل جرح ہوئی ہے, اور یہاں پہ کیا کچھ ہوا اندر کا حال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سماعت کے دوران جو خواجہ آصف صاحب کے وکیل ہیں حیدر رسول مرزا صاحب, ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہے, میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے عمران خان صاحب پہ جرح شروع کی تو عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ یہ بات درست ہے کہ $3 ملین کی سرمایہ کاری 2008 میں کی گئی تھی. شوکت خانم کے فنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو شوکت خانم کی ڈونیشنز اکٹھی ہوئی تھی تو اس میں جو ہے سرمایہ کاری کی گئی تھی, یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور یہ تقریباً $30 لاکھ بنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کرنے والی رقم 2015 میں شوکت خانم کو پھر واپس کر دی گئی تھی. تو 2008 میں سرمایہ کاری کی گئی تھی, 2015 میں پھر یہ سرمایہ کاری واپس آ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ $3 ملین کی رقم 7 سال HBG گروپ کے پاس رہی تھی, جس کے چیف ایگزیکٹو امتیاز حیدری ہیں. اب یہ امتیاز حیدری صاحب کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے.
انہوں نے کہا کہ امتیاز حیدری اس کمیٹی میں شامل تھے جنہوں نے $3 ملین کی رقم جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے منظور کی تھی. وہ جو کمیٹی شوکت خانم کی بنی ہوئی تھی انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے، جس نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے، امتیاز حیدری خود بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے. اور اسی کمیٹی کا حصہ ہوتے ہوئے اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ جو امتیاز حیدری ہمارا ہی بندہ ہے نا، اس کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر دی جائے، جو کہ ایکچولی ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے کہ ایک آدمی اس کمیٹی کا حصہ ہے اور اسی کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے یہ پیسے لگانے کی بات ہو رہی ہے. تو بیسکلی آپ یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا اے جڑا بندہ ہے نا اینو ہی پیسے پڑھا دو، اے ہی سب کچھ کرے گا جو کچھ کرنا ہے. خیر، تو انہوں نے کہا کہ جی $3 ملین کی سرمایہ کاری امتیاز حیدری نے ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے لیکن منظور نہیں کی تھی. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بورڈ میٹنگ میں اس سرمایہ کاری سے متعلق بات ہوئی تھی. جب خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھیجا تو سرمایہ کاری کی رقم اس وقت تک واپس نہیں آئی ہوئی تھی. جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا میرے خیال میں 2014 کا کیس ہے اور یہ پیسے 2015 میں جا کے واپس آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 16 سال سے امتیاز حیدری شوکت خانم ہسپتال کے ڈونر رہے. مجھے معلوم نہیں کہ امتیاز حیدری پی ٹی آئی کے ڈونر بھی تھے یا نہیں تھے، یہ نہیں پتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے متعدد سمندر پار پاکستانی ڈونیشن دیتے ہیں. میں نے امتیاز حیدری کے کردار کے حوالے سے عدالت کو گمراہ نہیں کیا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ شیخ سلیم المشانی کون ہے، اس کا بھی نام بیچ میں آیا، شیخ سلیم المشانی. سماعت کے دوران پھر عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا، جس موقع پر خواجہ آصف صاحب کے وکیل حیدر رسول مرزا نے کہا کہ خان صاحب اگر عدالت کا کمپیوٹر بند ہو گیا ہے، کاش آپ اس عدالت میں ہوتے تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہوتا، لکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہ پڑتی. خیر، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے شیخ سلیم المشانی کا نام ہرجانے کے نوٹس میں لکھا ہے. شیخ سلیم المشانی عمان میں رہتے ہیں اور امتیاز حیدری کے پارٹنر ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے عمان کے پروجیکٹ کا نہیں معلوم، ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز نے منظوری دی، مجھے نہیں معلوم کتنی سرمایہ کاری کی گئی تھی، میرا اس سے واسطہ نہیں، مجھے معلوم نہیں عمان کے پروجیکٹ میں کیا ہو رہا تھا، مجھے ان پر بھروسہ ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ایک قسم کا لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا یہ پیسے جو ہے جو $30 لاکھ ہے یہ کہاں پہ لگ رہے تھے. یہ وہ بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم انڈومنٹ فنڈ بورڈ کب بنایا گیا تھا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ انڈومنٹ فنڈ بورڈ 90 کی دہائی میں بنایا گیا تھا. یہ وہ بورڈ ہے جس نے اس $30 لاکھ کی سرمایہ کاری کی اپروول دی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ شوکت خانم کا یہ بورڈ بنا کب تھا، بس 90s کے اندر کبھی بنا تھا. وکیل حیدر رسول مرزا نے پھر کہا کہ جی عمران خان صاحب لیکن 2005 میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں آپ نے کہا تھا کہ انڈومنٹ فنڈ بورڈ ابھی نہیں بنایا. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے خود کہا ہے. یہ انہوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ کیا آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کا آپ کو معلوم ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا جی شوکت خانم ہسپتال کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں ہے. شوکت خانم ہسپتال کے مالی فیصلوں کی آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے. شوکت خانم ہسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا. عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی معلوم ہوا ہے کہ 2 آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم ہسپتال کا پیسہ انویسٹ کیا گیا. عمران خان صاحب خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ شوکت خانم کا پیسہ آف شور کمپنیوں کے اندر انویسٹ کیا گیا. اچھا، میں یہاں پہ ویسے ایڈ کرتا رہا ہوں کہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب کا ایک ماضی کا بیان موجود ہے کہ یہ آف شور کمپنیاں جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہتا کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے فرینکلی اسپیکنگ میرے دل میں بھی ایک سافٹ کارنر ہے. تو یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ان کا پیسہ جو ہے وہ آف شور کمپنیوں کے اندر بھی گیا ہے. انہوں نے کہا جی شوکت خانم ہسپتال کے فیصلوں کا مجھے معلوم نہیں. شوکت خانم ہسپتال کے مالی فیصلوں کا آڈٹ رپورٹ ہوتا ہے. شوکت خانم ہسپتال کا بورڈ جو فیصلے کرتا ہے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا. انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ مجھے اب معلوم ہوا ہے کہ 2 آف شور کمپنیوں میں شوکت خانم ہسپتال کا پیسہ انویسٹ کیا گیا. خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے سوال کیا کہ شوکت خانم کے ریکارڈ کے مطابق 2009 اور 2010 میں عمان پروجیکٹ میں جو سرمایہ کاری کی اس میں $18 ملین ڈوب گئے تھے. عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے جتنا معلوم ہے شوکت خانم ہسپتال کی سرمایہ کاری سے فائدہ ہی ہوا. شوکت خانم ہسپتال کی رپورٹ میں جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. اس دوران وہ ان کے ساتھ ولید اقبال صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں ان کے ساتھ بھی وہ مکالمہ کرتے رہے کیونکہ وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہی موجود تھے. عمران خان صاحب نے کہا کہ سرمایہ کاری اس بنیاد پر کی گئی کہ فائدہ شوکت خانم ہسپتال کو اور نقصان امتیاز حیدری کو ہوگا. اس پہ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ پونزی اسکیموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ پونزی اسکیمیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی فراڈ اسکیمیں ہوتی ہیں جس کے تحت جو ہے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور ان کو اس لالچ کے اوپر جو ہے یہ پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ آپ کو ہم بہت بڑا پروفٹ دیں گے. اس طرح کے بہت سے کیسز آ چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پاکستان کے ڈبل شاہ کا ایک کیس آیا تھا تو وہ بھی بیسکلی ایک پونزی اسکیم تھی کہ لوگوں سے کہہ دینا جی آپ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیں، ہم اس کے اوپر آپ کو 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپے منافع دینا شروع کر دیں گے. بعد میں پتہ لگتا تھا کہ وہ آپ کے ہی وہ جو 1 کروڑ روپے آئے ہوئے تھے اسی میں سے 20-25 لاکھ روپے آپ کو دیے جا رہے ہوتے تھے. بندہ پروفٹ کوئی نہیں کما رہا ہوتا تھا. تو یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی بیسکلی ایک پونزی اسکیم تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم ہسپتال کی سرمایہ کاری پونزی اسکیم نہیں، ہمیں ہمارا پیسہ واپس مل گیا تھا. انہوں نے وکیل نے کہا کہ 2008 میں $3 ملین کہیں بینک اکاؤنٹ میں رکھتے تو اس پر کتنا فائدہ ملتا آپ کو.
عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ اگر بینک میں ہی رکھنا ہے تو اس کا ریٹرن نہیں، مطلب سرمایہ کاری ہی نہ کریں۔ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ اے بی این ایمرو نوٹس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے نہیں بتایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اے بی این ایمرو نوٹس میں سرمایہ کاری کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نفع نقصان، تاریخ سرمایہ کاری یا سرمایہ کاری کے پیسوں کا نہیں معلوم؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم کا انڈوومنٹ بورڈ روزمرہ کی بنیاد پر سرمایہ کاری پر فیصلہ کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم اے بی این ایمرو نوٹس پر کتنا نفع نقصان ہوا یا سرمایہ کاری کی گئی، میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں۔ بورڈ آف گورنرز میں معاشی ماہرین ایسی معلومات دیکھتے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کا بجٹ 18 ارب روپے کا ہے۔ شوکت خانم اسپتال کے معاشی ماہرین آڈٹ کے لیے موجود ہیں جن کا کام معاشی معاملات دیکھنا ہے۔ خواجہ آصف کے وکیل نے سوال کیا کہ آپ نے ہتک عزت سے متعلق بیانات کی سی ڈیز خود لگائی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے ذاتی طور پر ہتک عزت سے متعلق بیانات کی سی ڈیز خود نہیں لگائیں۔ شوکت خانم سے متعلق الزامات پر صرف خواجہ آصف کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجا۔ شوکت خانم سے متعلق الزامات پر کسی پبلشر کو ہتک عزت کا نوٹس میں نے نہیں بھیجا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دعوے کے ساتھ منسلک کا سی ڈیز اور ٹرانسکرپٹ کی کسی بھی متعلقہ میڈیا ادارے سے تصدیق نہیں کرائی گئی۔ گزشتہ سال جولائی میں فائنینشل ٹائمز میں چھاپے گئے آرٹیکل سے میں بخوبی واقف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ڈونیشن سے متعلق ووٹن T20 کپ میں نے شرکت کی تھی، ووٹن کرکٹ کلب کے تحت ڈنر منعقد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ عارف نقوی نے تحریک انصاف کے لیے ڈنر منعقد کیا تھا۔ گزشتہ سال جولائی میں فائنینشل ٹائمز میں چھاپے گئے آرٹیکل سے بخوبی واقف ہوں۔ یہ آرٹیکل عارف نقوی کے خلاف تھا، اس لیے اخبار کو لیگل نوٹس میں نے نہیں بھیجا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ اور توشہ خانہ میں فیصلہ دیا؟ آپ کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے مبینہ کرپشن کا فیصلہ جاری کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ اور مبینہ کرپشن پر فیصلہ جاری کیا تھا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ عمران خان پر مبینہ کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے، تحریک انصاف اور شوکت خانم کا کیا کوئی تفتیشی ونگ ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ شوکت خانم کی 9 ارب روپے تک کی سالانہ ڈونیشن ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ شوکت خانم کی کون سی ڈونیشن لیگل ہے اور کون سی نہیں ہے؟ خواجہ آصف صاحب کے وکیل نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ شوکت خانم اسپتال اس ہتک عزت کے دعوے سے متفق نہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ شوکت خانم بورڈ مجھ سے ہتک عزت کے دعوے پر متفق نہیں ہوگا۔ وکیل کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا ہتک عزت کا دعویٰ آپ نے ذاتی حیثیت سے دائر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، یہ دعویٰ میں نے ذاتی حیثیت میں دائر کیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ اگر میں کہوں $3 ملین کو بطور منی لانڈرنگ باہر بھیجا گیا اور پھر 7 سال بعد واپس لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم اسپتال کی 40% سے زائد ڈونیشن بیرون ملک سے اکٹھی ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے کہ شوکت خانم اسپتال کے پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2015 میں $3 ملین کی رقم شوکت خانم کو امتیاز حیدری کی کمپنی کے ذریعے واپس آئی۔ مجھے نہیں معلوم امتیاز حیدری کی کمپنی نے کبھی شوکت خانم کی سرمایہ کاری سے متعلق فائنینشیل سٹیٹمنٹ تشکیل دی ہو۔ اس کے بعد جب یہ جرا مکمل ہو گئی اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ 4 مارچ کو اگلی ڈیٹ جو ہے وہ لگا دی گئی، تو خواجہ آصف صاحب کے وکیل سے عمران خان صاحب نے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کیس اچھا لڑا، کیس تھا ہی نہیں، آپ نے کیس بنا دیا، میں آپ کو ہائر کرنے کے بارے میں آئندہ سوچوں گا۔ یہ انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے وکیل کو کہا۔ عمران خان صاحب کی اطلاع کے لیے حیدر رسول مرزا جو وکیل ہیں خواجہ آصف صاحب کے، یہ بڑے کمپٹنٹ لائر ہیں، ایچسن کالج کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے ہی کالج سے اور میرے کالج سے۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حیدر رسول مرزا میرے کلاس فیلو ہیں، اور میں اور حیدر رسول مرزا اکٹھے 10 سال ایچسن کالج کے اندر اکٹھے پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت کمپٹنٹ لائر ہے جن کو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ وہ ان کو بھی وکیل رکھنا چاہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔